अस्सलाम वालेकुम मतियुल्लाह जान MJ TV। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंसाफ मिल गया है। बज़ाहिर ये एक अबूरी हुक्मनामा है, मगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, जो कि तहरीक इंसाफ की नई नाम है जमात का पार्लियामेंट के लिए, कौमी असम्बली के लिए, उसकी दरख्वास्तों पे जो मखसूस नशस्तें इलेक्शन कमीशन के हुक्म के मुताबिक तहरीक इंसाफ की बजाय या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बजाय हुक्मरान इत्तेहाद यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों में बांटी गई थी, वो अमल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको मुअत्तल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उस नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया है और पेशावर हाई कोर्ट के उस फैसले को मुअत्तल कर दिया है जिसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि उसके अरकान आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत में सूबाई और कौमी असम्बली में इलेक्शंस में आए थे, तो इसलिए उनको तो सीटें मिल नहीं सकती थी, बल्कि उनकी जो नई जमात थी जिसको बज़ाहिर उन्होंने ज्वाइन किया था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, उसको भी सीटें ना देने का जो पेशावर हाई कोर्ट का और इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला था, वो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुअत्तल कर दिया है। अब इस फ़ैसले का असर ये होगा कि जो कौमी असम्बली में और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, पंजाब असम्बली में या दीगर सूबाई असम्बली में अगर कोई भी मखसूस नशिस्त जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बजाय नून लीग या पीपल पार्टी और दीगर जमातों में बांटी गई थी, वो अमल जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है। और अब ख़ास तौर पे कौमी असम्बली में अगर हुक्मरान इत्तेहाद ये दावा कर रहा था कि उसके पास मखसूस नशिस्तों को मिलाकर 2/3 अक्सरियत हो चुकी है और एक आइनी तरमीम की भी बातें हो रही थी, वो दावा आर्जी तौर पे उस पर वो अमल दरामद नहीं हो सकेगा। एक बड़ा फ़ैसला है, एक बड़ी फ़तह है तहरीक इंसाफ के लिए। और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस अतहर मिनल्ला पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने ये फ़ैसला दिया है। और इस फ़ैसले के बाद जो तहरीक इंसाफ की जो नशस्तें थी या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो नशस्तें थीं, वो हतमी तौर पे अभी किसी जमात को पास नहीं हैं। तो इस बड़े फ़ैसले पे अमल दरामद क्या होगा? क्या तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं उनको इसका कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में क्या फ़ायदा होगा? और जो मखसूस नशस्तों पे इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन और पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद जो नई ख़वातीन या अक़लियती अरकान आए थे पीपल पार्टी और नून लीग के झंडे तले, अब उनकी आइनी और कानूनी हैसियत क्या होगी? इस हवाले से एडवोकेट सलमान अकरम राजा, जो कि PTI की एक साबिक़ MNA कंवल शहज़ैब के वकील थे, उनकी तरफ से पेश हुए थे। उन्होंने हमें बताया कि इस फ़ैसले का असर क्या पड़ेगा कौमी असम्बली में मौजूद मखसूस नशस्तों पर बैठी उन अरकान पर कि जो नून लीग और पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों से ताल्लुक़ रखती हैं। राज साहब, इस ये ऑर्डर तकनीकी एतबार से है क्या, और क्या मौजूदा जो मखसूस नशस्तों पे जिन लोगों को नोटिफाई किया था इलेक्शन कमीशन ने, वो असम्बली की कार्रवाई में हिस्सा ले सकेंगे? जी, वो नहीं ले सकेंगे कानून साजी की हद तक हिस्सा। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो दीगर पार्टियां हैं, PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, उनको जो नशस्तें दी गई हैं उनके इस्तेहकाक से ज़्यादा जो नशस्तें उन्होंने जीती थी इलेक्शन में, उससे बढ़कर जो नशस्तें उनको सिर्फ इस बुनियाद पे दी गई हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशस्तें नहीं दी गई, उन नशस्तों पे जो लोग मुंतखब होकर आए हैं वो किसी किस्म की कानून साजी में हिस्सा नहीं लेंगे। तो वैसे अजलास में शरीक हो सकते ये हैं शरीक हो सकते हैं, बहस भी कर सकते हैं, लेकिन वो वोट नहीं डाल सकते। और किसी किस्म की अब आइनी तरमीम का चांस भी नहीं रहा। बिल्कुल नहीं रहा जी। आइन का जो हुलिया बिगाड़ना चाहते थे लोग, वो अब नहीं कर सकेंगे। आपने सुना एडवोकेट सलमान अकरम राजा को, एक चीज़ वाज़ेह हो गई कि कम अज़ कम अब वो किसी कानून साजी में वो ख़वातीन या अक़लियती अरकान हिस्सा नहीं ले सकते कि जो नून लीग और पीपल पार्टी या हुक्मरान जमात से जिनका ताल्लुक़ है, और जो बाद में नोटिफाई किए गए कि उन सीटों पर कि जो सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को या तहरीक इंसाफ को मिलनी थी, तो वो किसी कानून साजी में हिस्सा नहीं ले सकते। और जैसे आपने सुना, एडवोकेट सलमान अकरम राजा ने कहा कि वो असम्बली की कार्रवाई में शरीक हो सकते हैं, तकरीरें कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, मगर वोटिंग नहीं कर सकेंगे। तो इसके ऊपर
लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से, वजारत कानून की तरफ से भी एक रद्द अमल आया है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की तरफ से कहा गया है कि बेहतर होता कि ये जो कार्रवाई, ये जो मुअत्तल किया गया है इलेक्शन कमीशन का हुक्म और पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म, ये एक लार्जर बेंच जो है इसको मुअत्तल करता, क्योंकि वैसे भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकला की तरफ से भी ये कहा गया और आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी कहा कि क्योंकि ये एक आइन की तशरीह का मामला है और आइन की शिक नंबर 51 जो है 51 आर्टिकल, उसकी तशरीह का मामला है, तो ये मुमकिन है कि मामला बाद में लार्जर बेंच की तरफ, 5 रुकनी बेंच की तरफ भेजा जाए और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो आइन की तशरीह के मामलात हैं वो अब कम से कम 5 रुकनी बेंच ही सुन सकता है और 3 जजों की कमेटी इसका फ़ैसला करेगी। मगर चूँकि आज सिर्फ लीव टू अपील यानी दरख्वास्त के काबिल समाअत होने या ना होने के हवाले से आज तय होना था, तो ये पहला मरहला तय हो चुका है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस लीव टू अपील के हवाले से बाकायदा अब उसको मंजूर कर लिया है समाअत के लिए और इसके ऊपर नोटिस जारी कर दिए गए हैं अटॉर्नी जनरल को, फेडरेशन को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। और आज जो इसको समाअत के लिए मंजूर करने से पहले सुप्रीम कोर्ट के इस 3 रुकनी बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकला को भी सुना, PTI के भी वकला को सुना, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील को भी सुना और उसको सुनने के बाद जो है ये एक स्टे ऑर्डर जारी किया है इलेक्शन कमीशन के उस नोटिफिकेशन पे कि जिसके तहत जो मखसूस नशस्तें थी कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बलियों में वो PTI या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बजाय हुक्मरान इत्तेहाद को दी गई थी। तो ये एक बड़ा फ़ैसला है। मगर आज की जो कार्रवाई है वो बड़ी दिलचस्प है। जस्टिस अतर मनल्ला के, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर के कुछ ऑब्ज़र्वेशन और कुछ जो रिमार्क्स थे वो बड़े ही दिलचस्प हैं, जिससे बेंच का एक मूड जो है वो वाज़े हो रहा है। तो वो थोड़ा सा मैं समाअत में क्या कुछ होता रहा उसके बारे में आपको बताऊंगा और आज के व्लॉग के आखिर में आपको मैं बताऊंगा कि बैरिस्टर गौहर अली ख़ान जो कि अब चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, उन्होंने बाहर मीडिया से आके क्या गुफ्तगू की वो भी आपको सुनाएंगे। मगर पहले समाअत की तरफ आते हैं। आज जब समाअत शुरू हुई तो सबसे पहले जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बताया, उनके वकील ने बताया कि तकरीबन 82 के करीब अरकान हैं जिनका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी किया है, जो कि PTI के, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो इंडिपेंडेंट जिनको कहा जा रहा है वो 82 के करीब है। जैसे अतर मनल्ला ने कहा कि क्या जो तहरीक-ए-इंसाफ है अभी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड में एक लिस्टेड पार्टीज़ हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है तमाम सियासी जमातों की लिस्ट जारी करता है, तो उसमें है यानी ये सवाल उन्होंने उठाया, जिस पे एडवोकेट फैसल सदीकी ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक 82 जो अरकान हैं वो उनका ताल्लुक़ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से है। यानी कि एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नोटिफिकेशन में भी ये कह दिया गया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है एक पार्टी है, उस लिस्ट में शामिल है, लिस्टेड है और उसके 82 अरकान हैं। इसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि फिर वो फार्मूला क्या है जिसके तहत ये पार्टीज़ की तकसीम होती है और फिर कवायद के अंदर जाके एडवोकेट फैसल सदीकी ने वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ताहम फिर जस्टिस अतर मनल्ला ने कहा कि जो हमारा आइन है उसका बुनियादी मकसद जो है वो आवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो क्या जो आवाम हैं उनकी नुमाइंदगी सियासी जमातें करती हैं या पार्लिमानी पार्टीज़ करती हैं? और अगर किसी सियासी जमात ने अपने इंतखाबी सिंबल के बग़ैर इलेक्शन लड़ा है तो इसका ये मतलब है कि जो भी लोग इलेक्ट होके आए हैं वो आवाम के नुमाइंदा नहीं हैं, और क्या आवाम ने उनको इनफरादी तौर पे वोट दिया है या सियासी जमात को दिया है? तो क्या वो आज़ाद लोग जो आए हैं वो अपने आप को एक पार्टी की शनाख्त के तहत सामने नहीं ला सकते? जैसे अतर मनल्ला ने कहा कि क्या किसी भी जमात को अगर निशान नहीं मिलता तो क्या उसको उस वजह से जो है स्पेशल सीट्स भी नहीं दी जाएंगी? क्या ऐसा करने से उसके जो वोटर्स हैं जिन्होंने जमात को वोट दिया है और किसी तकनीकी वजह से उसको निशान नहीं मिला, तो क्या उसके वोटर्स जो हैं वो डिसइनफ्रेंचाइज हो जाएंगे? क्या उनको वोट के हक़ से महरूम कर दिया जाएगा कि वो अगर पार्टी को वोट देना चाह रहे हैं तो वो पार्टी को वोट नहीं देंगे? तो ये जस्टिस अतर मनल्ला के रिमार्क्स थे। फिर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि
کیا آئین میں کہیں لکھا ہے کہ جو بچی کھچی سیٹیں ہیں وہ دیگر سیاسی جماعتوں میں بانٹ دی جائیں؟ اور پھر آگے چل کے جسٹس اطہر اللہ نے کہا کہ ایک فرق ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک تو آزاد امیدوار ہیں، مگر جو دوسرے آزاد امیدوار ہیں ہو سکتا ہے وہ ان کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہو اور وہ ایک الیکشن کمیشن میں لسٹڈ پارٹی کی بھی رکن ہوں، تو پھر کیا ان کو بھی آپ انڈیپینڈنٹ قرار دے کے ان کے لیے بھی مخصوص نشستیں ایلوکیٹ نہیں کریں گے؟ جسٹس منصور علی شاہ نے پھر ایک سوال اٹھایا، انہوں نے کہا کہ اگر آزاد جو اراکین ہیں ان کی ایک بڑی تعداد اگر اسمبلی میں آ جاتی ہیں تو اس بڑی تعداد کو نظر انداز کرتے ہوئے کیا پھر بھی جو الیکشن کمیشن ہے وہ دیگر جماعتوں کو، جو سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو وہ ان کی مخصوص نشستیں بھی ان کو دے دے گا؟ اور پھر جیسے اطہر اللہ نے کہا کہ اگر کسی بھی وجہ سے سیاسی جماعت کو نشان نہیں ملتا، کوئی بھی مجبوری ہو سکتی ہے، تو آئین اور قانون میں کہاں لکھا ہے کہ وہ بطور سیاسی جماعت الیکشن نہیں لڑ سکتی اور خصوصی نشستیں نہیں لے سکتی؟ جیسے اطہر اللہ نے یہ بھی کہا کہ اگر لیٹ سے کہ اگر 50 کے قریب آزاد امیدوار جو ہیں وہ جیت جاتے ہیں، اگر ان کی ایک پارٹی ہے لیکن کیونکہ ان کا نشان ایک نہیں ہے تو ان کو آزاد کہا گیا، اگر وہ 50 کے قریب جیت جاتے ہیں تو کیا ان کو ایک سیاسی جماعت کے طور پہ کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا؟ اور اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے ایک نوٹیفیکیشن کے تحت سنی اتحاد کونسل کو لسٹڈ پارٹیز کی جماعت میں اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، قبول کر لیا ہے، تو پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ مخصوص نشستوں اس پارٹی کو مخصوص نشستیں دینے سے انکار کیسے کر سکتا ہے؟ اور پھر انہوں نے اس حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو ہے اس لیٹر کا، اس نوٹیفیکیشن کا حوالہ دیا جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے باقاعدہ ایک فہرست جاری کی تھی جس میں تمام سیاسی جماعتوں کی جو نمبر آف سیٹس ہیں پارلیمنٹ کے اندر اس کا ذکر تھا۔ جیسا اطہر اللہ نے کہا کہ ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ایک ممبر نے، ایک رکن نے اختلافی نوٹ بھی لکھا تھا مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اور اس میں کہا تھا کہ اگر سنی اتحاد کونسل کو یا پی ٹی آئی کو نشستیں نہیں بھی دی جا سکتی تو بھی پھر وہ جو نشستیں ہیں وہ دوسری پارٹی کو بھی نہیں دی جا سکتی، اور اس حوالے سے آئین میں کوئی واضح جواب نہیں ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ اگر سیٹیں مخصوص نشستیں خالی بھی رہ جاتی ہیں، کوئی ویکینسی بھی رہ جاتی ہے کیونکہ کوئی ایک بڑی سیاسی جماعت جو ہے اس کے لوگ ٹکٹ پہ نہیں آئے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس کی مخصوص نشستیں اٹھا کے آپ اس کا جو مینڈیٹ ہے اس جماعت کا وہ کسی اور کو دے دیں۔ اور جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ مینڈیٹ کے حوالے سے بھی آگے جا کے انہوں نے سوال کیے، اور ایڈوکیٹ فیصل صدیقی نے اس بات کو تسلیم کیا کہ جو آئین پاکستان ہے وہ اس معاملے میں خاموش ہے کہ اگر ایک جماعت جو ہے بڑی تعداد میں لوگ آزاد اگر آئے ہیں تو کیا اس جماعت کے لوگ جو آزاد ہیں ان کی جو مخصوص نشستیں بنتی ہیں اگر ان کو نہیں مل رہی تو کیا دوسری جماعت کو دی جا سکتی ہیں یا نہیں؟ اس حوالے سے ایڈوکیٹ فیصل صدیقی نے کہا کہ آئین خاموش ہے۔ جسٹس اطہر اللہ نے کہا کہ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ایک بڑی سیاسی جماعت اس کو الیکشن کے نشان سے محروم کیا گیا ہے، اور انہوں نے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ جو بڑی سیاسی جماعت ہے اس کے امیدواروں نے جو الیکشن لڑا ہے وہ آزاد نہیں لڑا، وہ ایک سیاسی جماعت کے اراکین تھے، انہوں نے الیکشن لڑا، ہم ان کو آزاد نہیں کہہ سکتے، انہوں نے پھر بھی بطور ایک سیاسی جماعت الیکشن لڑا، اور پھر بطور ایک سیاسی جماعت الیکشن لڑنے کے باوجود بھی ان کو بطور سیاسی جماعت ان کی جو مخصوص نشستیں بنتی تھیں وہ نہیں دی گئی، اور یہ اب بالکل واضح ہے، دس از ایبسولوٹلی کلیئر کہ جو الیکشن لڑا گیا ہے یہ کہنا غلط ہے کہ وہ سیاسی جماعت نے نہیں لڑا، صرف الیکشن سمبل نہ ہونے سے یہ مراد نہیں لی جا سکتی کہ جن لوگوں نے الیکشن لڑا ہے ان کی کوئی سیاسی جماعت ہی نہیں تھی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ آئین بالکل خاموش ہو سکتا ہے کہ آیا جو بچی کچی سیٹیں ہیں وہ پارٹیوں میں بانٹی جا سکتی ہیں یا نہیں، یا پھر اگر سیاسی جماعت جو ہے اس کے لوگوں نے بطور آزاد الیکشن لڑا ہے کسی بھی مجبوری کی وجہ سے، آئین اس حوالے سے خاموش تو ہو سکتا ہے، مگر جو آئین کے اندر متناسب نمائندگی کا جو کانسیپٹ ہے جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے دیا گیا ہے، تو وہ متناسب نمائندگی جو ہے کیا وہ
بغیر سمبل کے جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ الیکٹ ہو کے آتی ہیں پارلیمنٹ میں، تو کیا ان کی متناسب نمائندگی نہیں ہونی چاہیے؟ اور یہ متناسب نمائندگی کا جو اصول ہے، یہ اصول آزاد امیدواروں پہ بھی لاگو ہو سکتا ہے، یا ان امیدواروں پہ بھی جو ہیں تو سیاسی جماعت کے، مگر الیکشن سمبل ایک الیکشن سمبل پہ انہوں نے الیکشن نہیں لڑا۔ اس موقع پہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر مختصر وقت کے لیے روسٹرم پہ آئے اور انہوں نے ایک مثال دی۔ انہوں نے کہا کہ جناب خیبر پختونخوا میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کو جو ہے وہ 7 سیٹیں انہوں نے جیتی، اور ان کو جو ریزرو سیٹیں جو مخصوص نشستیں دی گئی ہیں وہ 10 دے دی گئی ہیں، یعنی اصل جیتی ہوئی نشستوں سے بھی زیادہ ان کو سیٹیں مخصوص دے دی گئی ہیں جمعیت علماء اسلام کو۔ اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے 4 جیتی اور ان کو مخصوص نشستیں جو اس سے بھی زیادہ یعنی 6 سیٹیں دے دی گئی ہیں، اور مسلم لیگ نون نے 5 سیٹیں جیتی اور ان کو مخصوص نشستیں 8 دے دی گئی ہیں۔ تو بیرسٹر گوہر نے کہا یہ ایک مذاق ہوا ہے جو الیکشن کمیشن نے آئین کی تشریح کی ہے۔ جیسے منصور علی شاہ نے کہا کہ بہرحال ایک اصول تو طے ہو گیا ہے، وہ یہ کہ یہ جو مخصوص نشستیں ہیں یہ متناسب نمائندگی کے ساتھ ہی مل سکتی ہیں، اور متناسب آبویسلی اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو اصل سیٹیں جیتی ہیں ان سے بھی زیادہ آپ دیتے ہیں، متناسب نمائندگی۔ پھر آگے جا کے جیسے عطا اللہ کہتے ہیں کہ صرف ایک مشترکہ انتخابی نشان نہ ہونے کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ جو امیدوار ہیں انہوں نے کسی ایک جماعت سے الیکشن نہیں لڑا یا ایک جماعت کے ساتھ کنٹیسٹ نہیں کیا۔ جیسے منصور علی شاہ نے کہا کہ جو بڑا اصول ہے وہ یہ ہے کہ عوام کا مینڈیٹ، کہ عوام کس کو ووٹ دیتی ہے، عوام کس کو مینڈیٹ دیتی ہے، اور جو کہ یہ کوئی تکنیکی ایشو نہیں ہے کہ کسی پارٹی نے اپنی مخصوص نشستوں کی لسٹ دی ہے یا نہیں دی، یہ تو قواعد اور رولز کا مسئلہ ہے۔ جو آئین کے اندر اصول طے ہے وہ ہے مینڈیٹ، عوام نے کس کو مینڈیٹ دیا ہے، یہ ایک بڑا اصول ہے، تو ہمیں اس کو بھی فالو کرنا ہے۔ جیسے منصور علی شاہ نے کہا کہ جو پورے آئین کا جو محور ہے وہ ایک ہی ہے کہ مینڈیٹ جو ہے عوام کا ہوگا، مگر بظاہر یہ مخصوص نشستوں کی جس طریقے سے تقسیم کی گئی ہے، بظاہر یہ جو آئین کا جو بڑا اصول ہے اس کے منافی ہے اور اس کو نگیٹ کیا گیا ہے، اور یہ تکنیکی معاملات کو جو ہے حاوی کیا گیا ہے۔ اور جیسے عطا اللہ نے کہا کہ جو سب سے بنیادی سوال ہے کہ کیا جو عوام کے نمائندے ہیں جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں کیا ان کو عوام کا مینڈیٹ حاصل ہے، اور پھر جیسے اور ان کا اشارہ تھا کہ جو مخصوص نشستوں پہ لوگ آئے ہیں اگر ان کی پارٹی کو لوگوں نے ووٹ ہی نہیں دیے اتنی تعداد میں، تو کیا وہ مخصوص نشستوں کے ساتھ اپنی پارلیمنٹ میں تعداد بڑھا سکتے ہیں؟ کیا اس کو عوام کا مینڈیٹ کہیں گے؟ جیسے منصور علی شاہ نے کہا کہ جو عوام کا مینڈیٹ ہے اس کی پارلیمنٹ کے اندر ایک جھلک نظر آنی چاہیے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کس پارٹی کے کتنے نمائندے ہیں، لیکن اصل اصول کی بات یہ ہے جو آئین بھی کہتا ہے کہ جس پارٹی کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے اس پارٹی کا مینڈیٹ پارلیمنٹ میں بھی اس کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ پھر ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو ہیں عامر رحمان وہ روسٹرم پہ کھڑے ہو گئے، ابھی انہیں نوٹس نہیں ہوا تھا اٹارنی جنرل آفس کو، اور انہوں نے محض ایک بات کی کہ جو عوام کا مینڈیٹ ہے وہ آئین کے مطابق ہوتا ہے، اور آئین کے مطابق جو ہے صرف وہ سیاسی جماعتیں مخصوص نشستوں کی حقدار ہوتی ہیں کہ جنہوں نے بطور ایک سیاسی جماعت الیکشن میں حصہ لیا ہوتا ہے۔ اور اس کے اوپر جیسے منصور علی شاہ نے کہا کہ اس معاملے کو ہم روزانہ کی بنیادوں پہ سماعت کر کے بھی سن سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک چھوٹا سا وقفہ ہوا جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور اٹارنی جنرل آف پاکستان کو بھی طلب کر لیا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی سینئر افسر آ کے بتائیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا موقف ہے، کیونکہ اہم بات یہ تھی کہ سنی اتحاد کونسل نے اور درخواست گزاروں نے اسٹے آرڈر مانگا ہوا تھا کہ جناب جو پشاور ہائی کورٹ کا آرڈر ہے اس کو اسٹے کریں، سسپینڈ کریں، اور الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کو بھی، تو اس لیے اٹارنی جنرل کو بھی سننا جو ہے وہ بھی ضروری تھا، تو اس کے لیے بھی انہوں نے وقفہ جب ہوا اس کے بعد انہیں طلب کر لیا۔ جب وقفے کے بعد اٹارنی جنرل صاحب آئے تو جیسے منصور علی شاہ نے کہا کہ جو آئین ہے وہ ووٹر کے رائٹ کی بات کرتا ہے، ووٹ دینے کے حق کی بات کرتا ہے، اور جو آغازیہ ہے آئین کا پریمبل ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو ووٹ ہے یہ ایک مقدس امانت ہے، اور جو متناسب نمائندگی کی بات کرتے ہیں وہ ووٹ، تو اس لیے
پھر یہ بھی جیسے منصور علی شاہ نے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب جو ایک انڈیپینڈنٹ جو ایک رکن اسمبلی ہے وہ بھی آئین کے آرٹیکل 17 کے تحت اس کے پاس بھی حق ہے کہ وہ سیاسی جماعت کو جوائن کر سکے. تو آئین میں بھی یہ درج ہے آرٹیکل 17 کے تحت کسی کا بھی حق ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت کو جوائن کرے. تو ہمیں یہ چیزیں بھی مد نظر رکھنی اور ان سوالوں کا جواب بھی ڈھونڈنا ہے. جیسے منصور علی شاہ نے یہ کہا کہ جو بنیادی اصول ہے وہ جو بنیادی اصول ہمیں نہیں بھولنا چاہیے وہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن یعنی متناسب نمائندگی کا اصول ہیں. اور باقی تمام چیزیں بقول جیسے منصور علی شاہ کے تکنیکی چیزیں ہیں کہ کسی نے سمبل لیا نہیں لیا یا کسی نے لسٹ دی یا نہیں لی. جیسے منصور علی شاہ نے بھی پھر فارمولے کے بارے میں معلوم کیا, رول 93 کا حوالہ دیا. اور پھر اٹارنی جنرل نے مختصراً بیرسٹر منصور عثمان عوان نے یہ ضرور کہا کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو رولز ہیں جو قواعد ہیں وہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے بڑے کلیئر ہیں اور وہ یہی ہیں کہ مخصوص نشستیں آزاد امیدواروں کو نہیں دی جا سکتی. جیسے منصور علی شاہ نے کہا کہ اگر ایک سیاسی جماعت جیتتی ہے کچھ سیٹیں تو وہ جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ مخصوص نشستیں کیسے لے سکتی ہے. یہ کیسے ہوا, جیسا کہ خیبر پختونخوا کی ایک مثال سامنے آئی تھی. تو اگر ایسا ہوگا تو پھر وہ متناسب نمائندگی والے اصول کا کیا بنے گا. اور پاکستان میں جو الیکشن کے قوانین ہیں ان کے تحت کیا مخصوص نشستیں ری ایلوکیٹ بھی کی جا سکتی ہیں, دوبارہ سے کسی کو اضافی نشستیں بھی دی جا سکتی ہیں. وہاں پہ تو صرف ایلوکیشن کا ذکر ہے, ری ایلوکیشن کا تو نہیں ہے. جیسے عطمر اللہ نے پھر کہا کہ جو مخصوص نشستیں ہیں ان کے اوپر آنے والے جو بھی خواتین ہیں یا اقلیتی نمائندے ہیں ان کی اختیارات جو ہیں ان کا ووٹ جو ہے وہ بالکل دوسرے منتخب اراکین جو کہ عوام سے ووٹ لے کے آتے ہیں ان کے برابر ہوتا ہے. تو اس لیے عوام نے اگر مینڈیٹ دیا ہے جو کسی ایک جماعت کو, چاہے وہ آزاد انہیں لڑنا پڑا ہے, تو اس کی متناسب نمائندگی کی بجائے جتنا عوام نے دوسری جماعتوں کو مینڈیٹ دیا ہے, جیسے مثال طور پہ نون لیگ یا پیپل پارٹی, تو اس سے زیادہ انہیں سیٹ اگر دی جاتی ہیں تو وہ پھر عوام کے مینڈیٹ تو نہیں ہوگا کہ اگر جس جماعت کو سوچ کے عوام نے ووٹ دیا ہے کہ وہ جائیں اور وہ مخصوص نشستیں لیں, اگر ان کو مخصوص نشستیں نہیں دیں گے تو پھر وہ عوام کے مینڈیٹ کی جھلک تو نہیں ہوگی. الیکشن کمیشن کے لائر نے بھی بڑے بھرپور انداز سے دفاع کیا الیکشن کمیشن کے فیصلے کا, اور انہوں نے کہا کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ تو فریق ہی نہیں ہے اس پورے کیس میں. یہ سنی اتحاد کونسل فریق ہے اور سنی اتحاد کونسل نے بطور پارٹی الیکشن ہی نہیں لڑا. تو جو آئین میں جو چیز کلیئر ہے وہ کلیئر ہے, ہم آگے پیچھے نہیں جا سکتے. اور وہ سمپل یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل بطور سیاسی جماعت وہ الیکشن نہیں لڑا, اور آئین کے اندر آرٹیکل 51 میں لکھا ہے کہ صرف وہ سیاسی جماعتیں جنہوں نے سیٹیں زیادہ جیتی ہیں صرف ان کی جو ہے ان کو مخصوص نشستیں دی جائیں گی. تو جب آئین میں چیز ہے تو ہم اس حوالے سے کچھ نہیں کر سکتے. اور وہ بھی صرف لسٹڈ پارٹی جو الیکشن کمیشن کی لسٹڈ پارٹی ہیں, جس میں جیسے عطمر اللہ نے کہا کہ آپ چیک کریں ریکارڈ کا, ہمیں ابھی بتایا گیا کہ الیکشن کمیشن نے جو لیٹر جاری کیا تھا, جو نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا, اس میں سنی اتحاد کونسل لسٹڈ پارٹی میں شامل ہے. جس پہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ کم از کم ایک سیٹ ہونی چاہیے جو کہ کسی پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑی گئی, اور سنی اتحاد کونسل نے ایک بھی سیٹ جو تھی 2024 8 فروری کے الیکشن میں وہ ٹکٹ پہ سنی اتحاد کونسل کے ٹکٹ پہ نہیں لڑی گئی. اس پہ جیسے منصور علی شاہ نے ایک بڑا دلچسپ سوال کیا. انہوں نے کہا ہم یہ تصور کریں کہ 226 اراکین ہیں کسی بھی اسمبلی میں, اور ان میں سے جو 200 اراکین ہیں وہ آزاد منتخب ہو جاتے ہیں, 200 اراکین, اور صرف جو 26 ہیں وہ پارٹیوں ہیں. تو پھر کیا وہ 200 اراکین کو سیٹیں نہیں ملیں گی مخصوص نشستیں, اور ساری 83 سیٹیں جو ہیں مخصوص وہ جو ہے وہ 26 اراکین کو دے دی جائیں گی, 26 اراکین جو کہ مختلف پارٹی کے ان کو دے دی جائیں گی. جس پہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے ڈٹ کے کہا کہ جی ہاں بالکل صرف 26 کو ساری مل جائیں گی, جس پہ کمرہ عدالت میں کہا لگا. مگر الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا یہ کہ تو لگتے رہتے ہیں, مگر آئین اور قانون کی جو پوزیشن ہے وہ بہت واضح ہے. تو اسی والے سے آج کی سماعت کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے سینئر کورٹ رپورٹر جرنلسٹ حسنات ملک سے, بھی وہ ہمیں جوائن کریں گے, اور پھر اس کے بعد آپ کو سناتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی گور علی خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا. آپ پھر کیسے دیکھ رہے ہیں آج یہ جو پشاور ہائی کورٹ کا اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل ہو گیا ہے, یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اور جو موڈ لگ رہا تھا بظاہر اگر یہ لارجر بینچ نہ بنا تو ویسے تو بننا ہے,
تو آپ کے خیال میں الٹیمیٹ فیصلہ بھی یہی ہوگا میرے خیال میں، اور پی ٹی آئی کو سیٹیں مل جائیں گی یا سنی اتحاد کونسل کو؟ دیکھیں 3 جج اس بات پہ تو بالکل وہ یونینیمس ان کا ویو ہے کہ یہ دوبارہ ری ایلوکیٹ سیٹیں جو پی ٹی آئی کے حصے کی، سنی اتحاد کے حصے کی، یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو کیسے جا سکتی ہیں؟ کم از کم اس معاملے میں تو وہ بڑے کلیئر ہیں۔ لیکن جیسے منصور علی شاہ اور جیسے عطر من اللہ جو کانسٹیٹیوشنل لینس کے ساتھ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جی مینڈیٹ، پبلک مینڈیٹ اصل چیز ہے، اور پبلک مینڈیٹ یہ نہیں ہے کہ مینڈیٹ کسی کا ہو اور لوگ کسی اور جماعت کے بیٹھے ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ میرا حال ہے جسٹ آف دی ہیئرنگ ہے، وہ اس معاملے میں بڑے کلیئر ہیں۔ جیسے محمد علی مظہر، یہ وہ جج ہیں جو 13 جنوری کے فیصلے کے سگنیٹری ہیں، لیکن آج بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ ان کا جو اینک کا شیشہ ہے، کانسٹیٹیوشنل لینس لگے ہوئے تھے، اور آج وہ جس طرح چیزوں کو دیکھ رہے تھے، اور وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیسے کانسٹیٹیوشنل یعنی یہ جو سیٹیں ہیں ریزرو، یہ دوسری جماعتوں کو کیسے مال غنیمت میں، یہ میرا لفظ ہے کہ یہ دوسری جماعتوں کو کیسے مل سکتی ہیں۔ مطلب محمد علی مظہر صاحب شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ایک آپ کے خیال میں کوئی گلٹ تھا بلے کے نشان کے فیصلے کے حوالے سے، یا کوئی پریشر تھا، یا وہ بیلنس کرنا چاہ رہے ہیں، یا کیا؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ اس وقت امپلیکیشنز کا اندازہ ان کو نہیں تھا، ججز کو، حالانکہ جیسے قاضی فیصل کو بتا دیا گیا تھا، لیکن ہم بھی بتا رہے تھے، آپ جی بھی بتا بالکل رہے بالکل، تھے۔ قاضی صاحب میرا خیال ہے ایک چیز پہ وہ اپنی لے رہے تھے کریڈٹ کہ جی میں الیکشن کروا جاؤں، تو میری لیگیسی کہ جی میں نے الیکشن کروائے ہیں۔ اب حالانکہ اس دن ہی ہم نے کہہ دیا تھا، میں نے اور آپ نے اسی جگہ پہ ہی کہا تھا کہ بہتر ہے الیکشن نہ کرائے جائیں، الیکشن پہ بڑے سوالات اٹھ گئے ہیں۔ یہ جو الیکشن سمبل جو جس سے لوگوں کو محروم کر دیا گیا کہ وہ اپنی چوائس کے بندے کو، اپنی پارٹی کو ووٹ نہیں دے سکتے ہیں، جس نشان پہ مور نہیں مار سکتے، یہ بہت بڑا نقصان۔ لیکن لوگوں نے اس کا غصہ نکالا، لوگوں نے ڈھونڈ کے جو پی ٹی آئی بیک کینڈیڈیٹ تھے ان کو جتوایا۔ یہ ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سپریم کورٹ کو بھی پیغام دیا ہے کہ پبلک جو ہے وہ اس معاملے کو، اس آپ کے فیصلے کو ریجیکٹ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا لیکن اب یہ جیسے محمد علی مظہر صاحب میرا خیال ہے اوپن مائنڈ سے بیٹھے ہیں، اور ججز کو ہمیشہ اوپن مائنڈ سے بیٹھنا چاہیے، غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ قاضی صاحب سے بھی بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ان کو بھی اندازہ تھا کہ یہ چیز ہو گئی ہے، لیکن وہ میرا خیال ہے کہ وہ قائم رہے، وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ تو اب لارجر بینچ پہ کیا قاضی صاحب بھی آ سکتے ہیں اگر لارجر بینچ بنا، کیونکہ ہے تو یہ آئینی معاملہ؟ دیکھیں اب یہ کمیٹی کے پاس معاملہ جائے گا، کمیٹی میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس قاضی فیصل وہ بھی اپنی اوپینین دیں گے کہ کس کے پاس یہ کیس لگنا ہے، 2 جج کون سے شامل ہونے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے قاضی فیصل خود ہیڈ کریں اور جیسے منیب اختر کو ساتھ بٹھا لیں، یا کوئی اور بٹھا لیں، تو یہ اب انٹرسٹنگ ہے کہ کس طرف چیزیں جاتی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ یہ کمیٹی اب فیصلہ کرے گی۔ آج حکومت جو ہے وہ اس کے لیے وہ لا منسٹر کا بھی ریئیکشن آیا۔ جی وہ ایڈمٹ کر رہے تھے کہ لیو گرانٹ کر دیں، لیکن ایم این اے جن کو ہم نے فوری جو ہے وہ جو گھر میں سوئے ہوئے تھے ان کو اٹھا کے کہا کہ حلف لے لیں فوری، ان کو آپ نے کیوں سسپینڈ کیا ہے؟ اب یہ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ اگر یہ سپریم کورٹ آج پیغام نہ دیتی تو پھر سمپل لیو گرانٹنگ کا وہ جو ایک میسج جانا تھا وہ نہیں تھا۔ تو آج چیزیں کوشش ہوئی ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ جب بھی آپ کوئی غلط کام بھی کریں گے تو ریزسٹنس کہیں نہ کہیں سے بھی آئے کہیں نہ گی، کہیں سے آئے گا، اور آنا بھی چاہیے، بلکہ کہیں نہ کہیں سے نہیں، ہر طرف سے آنا چاہیے اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اب آئینی ترمیم کی جو باتیں ہو رہی تھی، وہ آئینی ترمیم تو اب ممکن نہیں رہی۔ دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں وہ آج میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ ہم اس پہ فوکس کر رہے ہیں کہ جی آئینی ترمیم، اور اس وجہ سے یہ ان ججز نے کیا۔ دیکھیں یہ ہمارے چیزیں ہیں آئینی ترمیم میں۔ دیکھیں یہ آئینی ترمیم آ جائے جس عطر من اللہ کو اس کو فائدہ نہیں، آئینی ترمیم آ جائے جیسے محمد علی مظہر کو فائدہ ہے، وہ چیز جس طرح پاکستان میں بھی 3 سال کے لیے ایک پرپوزل کے مطابق ہو سکتے ہیں۔ 68 سال ایج ہوتی ہے، سارے بینیفیشری ہوں گے۔ جیسے منصور علی شاہ کو کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ جو لا منسٹر نے جس طریقے سے وہ ان کو سمجھ نہیں پائے، جس طرح انہوں نے جوڈیشل کمیشن میں منصور علی شاہ صاحب کے رولز کو کی وہ جو پوری ایکسرسائز تھی ان کو ضائع کیا کہ جی حکومت نے کہا جی ہم کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ لا رہے ہیں۔ قاضی صاحب کو بھی یہ چیز پسند آئی، تو آج منصور علی شاہ صاحب نے بھی انہوں نے بھی کہا کہ جوڈیشل کمیشن کے رولز ہوں گے، اختیارات ریگولیٹ ہو جائیں گے۔ اور ایک رائے یہ بھی سنا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے ممبران کے ہے کہ جی یہ جو کرائٹیریا ہے یہ کانسٹیٹیوشن میں ہی طے ہونا چاہیے، رولز میں نہیں ہو سکتا۔ چلیں یہ تو اچھی بات ہے، لیکن میرے خیال میں جوڈیشل کمیشن پاکستان ایک آئینی فورم ہے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس منصور علی شاہ، دیگر جو اراکین تھے جوڈیشل کمیشن کے،
انہوں نے یہ کیسے گیس کر لیا کہ یہ حکمران جماعت اگر آئینی ترمیم کرنا چاہ بھی رہی ہے تو آئینی ترمیم ہو بھی جائے گی؟ ان کے ذہن میں کیا، ان کو کوئی خبر تھی، ان کو اتنا یقین اور اعتماد تھا کہ حکمران جماعت کے پاس اتنی میجارٹی ہوگی؟ تو اس بنیاد پہ وہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ملتوی کرنا بھی وہ بڑا ایک عجیب بات لگی کہ یہ ججوں کو کیا پتا کہ آئینی ترمیم 2/3 مل جائے گی یا نہیں مل جائے گی، وہ اس پہ صرف حکومت کے کہنے پہ کیسے اجلاس ملتوی کر دیا؟ جان صاحب، المیہ یہ ہے کہ کسی آپ لا میکر MNA سے پوچھیں کہ کوئی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ آ رہی ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی خبر نہیں۔ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے پوچھیں، وہ کہیں گے ہمیں کوئی خبر نہیں۔ مذاکرات ہو رہے ہیں، ڈیبیٹ ہو رہی ہے، عرفان قادر صاحب بھی اس چیز کو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ جی بعد میں خیر وہ کہہ رہے تھے کہ اسیس میں کر رہا ہوں، ان کو پتہ ہے، اور کئی جو ہیں وہ وکلاء مخصوص قسم کی سوچ والے، ان کو پتہ ہے کہ کیا کیا پیکیج آ رہا ہے۔ تو یہ مذاکرات اور یہ ڈیل کہاں ہو رہی ہے؟ جوڈیشل پیکیج آ کہاں رہا ہے؟ بحث کہاں ہو رہی ہے؟ اسمبلی میں تو کسی کو پتہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جب آپ مینڈیٹ فارم 45 کو 47 میں کنورٹ کریں گے، اور اس طرح پھر دیکھیں انوار اللہ کاکڑ، فیصل واڈا اور اس کے علاوہ محسن نقوی، نہ ان کو نون لیگ اون کر رہی ہے، نہ پیپلز پارٹی اون کر رہی ہے کہ ہمارے سینیٹر ہیں، لیکن وہ منتخب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سسٹم جس طریقے سے چل رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ آج اس سسٹم پہ بھی جو ہے وہ تھوڑا سا ایک رکھنا ڈلا ہے کہ جس طریقے سے آج ججز نے کہا کہ پیپل مینڈیٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ سے ریفلیکٹ ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک جو پیغام ہے فیوچر کے چیف جسٹس نے، میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑے عموماً وہ گلزار احمد صاحب کی طرح وہ بھی کہتے ہیں کہ میں یار فیوچر کا چیف جسٹس بننے والا ہوں، روایت یہ ہے کہ کنٹروورشل کیسز میں ذرا اجتناب کریں، یا وہ شروع میں ہی کہہ دیتے کہ لیو گرانٹ کر کے معاملہ لارجر بینچ کو بھیج دیتے، سسپینڈ نہ کرتے۔ ہونا یہی ہے کہ پہلے تو لیو ٹو اپیل ایکسیپٹ ہوگی تو وہ اس قابل ہوگا نا لیکن کہ لارجر بینچ اس کو سنے، لیکن میرے خیال میں یہ سپریم کورٹ ڈیفینیٹلی سسپینڈ کر سکتی ہے، کیونکہ اگر ان دا مین ٹائم اگر کوئی آئین سازی ہو جاتی، وہ irreversible ڈیمیج ہو جاتا۔ بالکل بالکل، یہاں تو آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جو ہو رہا ہے۔ پہلے بھی وہ بلے کا نشان جانے کے بعد ایک irreversible ڈیمیج ہو گیا، کیونکہ بلے کے نشان کے فیصلے کے چند دن بعد ہی پھر وہ دیکھیں نا کتنا۔ ایک بات تو بڑی واضح ہو گئی ہے کہ یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ آپ عدلیہ میں سربراہان ہیں، ان کی خوشنودی حاصل کر کے آپ عدلیہ کو کنٹرول کر لیں گے، فار ٹائم بینگ 2-3 مہینے چیزیں مینیج ہو سکتی ہیں، نہیں ہو سکتی۔ آج آپ نے ریئیکٹ دیکھا ہے جس طرح بینچ 2 نے جس طریقے سے، یہی وہ ججز جنہوں نے جنوری 13 کو فیصلہ دیا، سپریم کورٹ میں ایک فیصلہ آیا، اور آج کانسٹیٹیوشنل لینس سے چیزوں کو مختلف طریقے سے دیکھا گیا۔ آج جو کچھ ہوا اسناب ملک، لگتا یہ ہے کہ جو چیزیں بہت شروع میں ایک قسم کا بلے کے نشان سے جن چیزوں کا آغاز ہوا تھا، اب وہ معاملات ریورس ہونے کی طرف جائیں گے، اور اچھی بات ہے۔ اور ایک آئینی سوال اسناد یہ بھی ہے اس سماعت کے اندر کہ کیا جو جماعت اس کو اگر صرف نشان نہ ملے اور وہ اس کے اراکین بطور آزاد جیت جائیں تو کیا وہ جماعت ہی نہیں رہتی؟ تو اگر سپریم کورٹ نے یہ طے کر دیا کہ جس جماعت کو صرف نشان نہ ہونے کی وجہ سے اس کا پارلیمنٹ کے اندر اس کو قبول نہ کیا جائے تو کیا وہ جماعت رہے گی یا نہیں؟ اور اگر اسی آئین کی تشریح کرتے ہوئے لارجر بینچ یہ کہہ دیتا ہے کہ صرف نشان نہ ہونا کی وجہ سے کوئی جماعت اپنی جماعت کا سٹیٹس نہیں کھوتی، تو پھر ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی مخصوص نشستوں کے ساتھ اس پارلیمنٹ میں موجود ہوگی، اور یہ ایک بہت بڑا ریورسل ہوگا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اس فیصلے کا کہ جس کے بعد بلے کا نشان لے لیا گیا تھا اور چند دنوں بعد الیکشن اپنے حتمی مرحلے میں داخل ہو گیا تھا۔ تو میرے خیال میں یہ ایک سپریم کورٹ کا ایک بڑا ہی تکنیکی یو ٹرن کہیں یا رائٹ ٹرن کہیں ہوگا، اور اس سے سیاسی صورتحال جو ہے کچھ بہتری کی طرف ہی جائے گی۔ آپ کو ہم چھوڑے چلتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی گور علی خان، بیرسٹر گور علی خان کی اس میڈیا سے ٹاک کے ساتھ کہ جو آج انہوں نے آج کے اسٹے آرڈر جاری ہونے کے بعد میڈیا سے وومن اور نان مسلم کی ریزرو سیٹیں سنی اتحاد کونسل کو ریفیوز کر دی تھی، اور ہماری وہ ریزرو سیٹیں جو 11 نان مسلم کی تھی اور 67 وومن کی سیٹ تھی، یہ ٹوٹل 78 سیٹس دوسری پارٹی کو الوکیٹ کر دی تھی۔ الیکشن کمیشن کے اس آرڈر کو 1 مارچ کے آرڈر کو 13 مارچ اور 14 مارچ کو پشاور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے اپہولڈ کر دیا تھا۔ اس انٹائر پروسیس میں ہم ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ ہمارے ساتھ غیر آئینی اور غیر قانونی سلوک ہوا ہے، اور الیکشن کمیشن کا آرڈر غیر آئینی تھا اور لا میں سسٹینیبل نہیں تھا۔ ہم تھرو آؤٹ یہ کہتے رہے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو آئین کے مطابق اس کی جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں نہیں مل سکتی۔ ہم یہی کہتے رہے
کہ یہ 80 سیٹیں جو سنی اتحاد کونسل کی تھیں، جو پی ٹی آئی بیک کینڈیڈیٹس نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کر کے جس پہ سنی اتحاد کونسل کا حق تھا، یہ ان کی تھی. لیکن الیکشن کمیشن نے 4 مارچ کو یہ سارے سیٹیں دوسری پارٹی کو الوکیٹ کر دی تھی، وہ نیشنل اسمبلی میں بھی اور تینوں پروونشل اسمبلی میں بھی، سندھ، پنجاب اور کے پی کے اسمبلیز میں. پنجاب، سندھ اور نیشنل اسمبلی میں وومن اور نان مسلم نے اوتھ اٹھایا تھا، جبکہ ہمارا یہی سٹینڈ تھا کہ سپریم کورٹ فیصلہ کرنے دے. اسی وجہ سے کے پی کے میں ریزرو سیٹوں پہ ووٹ نہیں لیا گیا تھا. آج الحمدللہ سپریم کورٹ نے لیو گرانٹ کر دی ہے. الیکشن کمیشن کا آرڈر 1 مارچ 2024 کا اور پشاور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کا آرڈر 14 مارچ 2024 کا سپریم کورٹ نے سسپینڈ کر دی ہے. سپریم کورٹ نے الحمدللہ یہ بھی ڈائریکشن دی ہے کہ یہ 78 ممبران صاحبان جو سیٹوں پہ پارلیمان آئے ہیں یا اسمبلیوں میں جا چکے ہیں، وہ آئندہ کسی بھی قانون سازی میں ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے. الحمدللہ یہ ہماری موقف کی تائید ہے. ہم نے پہلے مرتبہ پہلے دن جس وقت نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہوا تو ووٹ اٹھانے سے پہلے ہم نے یہ پوائنٹ آؤٹ کر لیا تھا کہ سب سے پہلے یہ پارلیمان ان لوگوں سے کمپلیٹ ہو جن کا یہ حق بنتا ہے. پھر صدر کے الیکشن کے وقت بھی ہم نے کہا کہ یہ جو صاحبان آئے ہیں جنہوں نے اوتھ اٹھایا ہے ریزرو سیٹ پہ، لیکن یہ انٹروڈرز ہے ان دا پارلیمنٹ، یہ انٹروڈرز ہے ان دا پروونشل اسمبلیز، لہٰذا یہ ووٹ نہیں دے سکتے جب تک یہ فیصلہ نہ ہوا ہو. لہٰذا آپ صدارتی الیکشن نہ کروائے، ان لوگوں کو ووٹ کا حصہ نہ دے. آج سپریم کورٹ نے فائنلی الحمدللہ یہ فیصلہ کر لیا کہ جو یہ 78 سیٹوں پہ آئے ہوئے ممبران ہیں، چاہے وہ پروونشل اسمبلی میں چاہے وہ نیشنل اسمبلی میں، وہ کسی ووٹ دینے کا کسی طرح حقدار نہیں ہے. الحمدللہ اس کے ساتھ جو آپ سنتے چلے آ رہے تھے کہ حکومت آئین میں ترمیم کرنے جا رہی تھی، وہ اپنی 2/3 میجارٹی ان سیٹوں کے بنا پہ دکھا رہی تھی. الحمدللہ اس کا سدباب ہو گیا. اب انشاءاللہ تعالی حکومت ناکام ہوگی اور وہ 2/3 میجارٹی سے محروم ہے. اس کیس کی فردر ہیئرنگ انشاءاللہ 3 جون کو ہوگی. ہم پہلے دن سے یہ کہتے چلے آ رہے تھے اور سپریم کورٹ سے استدعا کیے آ رہے تھے کہ ایون ہم نے جو پٹیشن فارم 45 پہ فائل کی ہے کہ وہ لوگ جو الیکشن ہار چکے تھے قانون اور آئین کے مطابق، پریزائڈنگ افسران نے ان کے جیسے ووٹ کاؤنٹ کیے تھے، ریٹرننگ افسران نے آئین اور قانون کے مطابق جو اپنے ٹیلی کی تھی اس کے مطابق اگر آپ جمع کر لیتے تو پاکستان تحریک انصاف کی نیشنل اسمبلی میں 180 سیٹیں ہیں. انشاءاللہ یہ 180 سیٹیں ہمیں ملے گی اگر سپریم کورٹ نے اس پٹیشن کو اٹھایا جس طریقے سے ہمارے یہ موقف ایکسیپٹ کر لیا. ہمیں عدلیہ سے اعتماد ہے، عدلیہ پہ احترام ہے. ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ باقی بھی کیسز ایسے اٹھائے. عوام کی بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے. اسی طریقے سے جو خان صاحب کے کیسز پینڈنگ ہے جو ہم سپریم کورٹ سے مسلسل استدعا کیے آ رہے ہیں کہ ان کو بھی آپ اٹھا لیں اور قانون اور ان کے مطابق اس پہ فیصلے کرے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ اب اس پہ انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد فیصلہ کرے. اگر الیکشن کمیشن اپیل میں چلا گیا تو یہ بتائیں کہ آج کے فیصلے کے بعد کیا پی ٹی آئی کی پوزیشن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے لیے بہتر ہوگی ہے؟ دیکھیں مذاکرات کا تعلق ہے وہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں، ایک بار پھر افرم کرتے ایک سپیک ہماری کسی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہی. اور ہم نے کہا ہے کہ اگر مذاکرات ہوئی کس پوائنٹ پہ ہوئی، کب ہوئی، کس کے ساتھ ہوئی، وہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے. اس فیصلے کا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں. یہ آئینی نقطہ تھا آرٹیکل 51 کا اور آرٹیکل 106 کا.
اور ووٹ کا ایک بنیادی حق جو ہمیں ملنا تھا اس کا ایک ضروری تھا. الحمدللہ آج سپریم کورٹ نے کر دیا. انشاءاللہ تعالی یہ فائنل بھی فیصلہ ہوگا تو ہمارے حق میں ہوگا. اگر الیکشن کمیشن اپیل میں چلا گیا تو پھر پارلیمنٹ لے آئے گیا. اب یہ بتائیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی کا صدر پاکستان کا جو الیکشن ہوا تھا جن لوگوں نے ووٹ ڈالے اس کا اسٹیٹس کیا؟ دیکھیں وہ بالکل سارے اسٹیٹس ہے, لیکن سپریم کورٹ نے ابھی جو پرشن دیا وہ پراسپیکٹیولی کے لیے کیا کہ آئندہ یہ ووٹ نہیں دے سکتے, وہ پرانے والے وہ نہیں کھولے, لہٰذا وہ بعد میں دیکھا جائے گا. لیکن ایز وی اسپیک فیوچر میں یہ لوگ ووٹ نہیں کر سکتے کسی بھی قسم کی قانون سازی میں. ووٹ کا ان کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے, کوئی جو بھی ہو.